अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद चुमरो। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर है और डॉक्टर अब्दुल कदीर का एक वीडियो क्लिप है और एक ख़त है। ख़त उन्होंने लिखा है वज़ीर आला सिंध को लिखा था और एक वीडियो क्लिप थी जिस दोनों में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुतल्लिक़ बातें हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज फिर कौम को वाक़या याद करवाया है इस्लामी तारीख़ के अजीम सिपहसालार खालिद बिन वलीद का, जिनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दौरान जंग हटा दिया था। पहले बात करता हूँ मैं, आज इंतकाल कर गए, अल्लाह मग़फ़रत करे, अजीम साइंसदान, एटमी साइंसदान मोहसिन पाकिस्तान का उनको खिताब दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, उनकी तदफीन भी हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान शरीक नहीं हुए, वफाकी काबीना शरीक हुई। ज़ाहिर है कौम पूरी आज सोग में थी। उन्होंने पाकिस्तान को जोहरी ताकत देकर नाकाबिल तस्ख़ीर बनाया और आज वो जब उनकी रहलत हुई तो उसके बाद एक ख़त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर वायरल है। वो ख़त है, बताया जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध को उन्होंने लिखा, मुराद अली शाह साहब को, और एक वीडियो क्लिप है, एक इंटरव्यू है जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था एक टीवी चैनल को। और उस इंटरव्यू में वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मुतल्लिक़, उन पर, उनकी ज़ात के मुतल्लिक़ बातें करते हैं, उनकी कोई ज़र्फ़ की बात करते हैं कि जी वो कोई आला ज़र्फ़ किस्म के इंसान नहीं है। लेकिन जो ख़त है वो ज़्यादा, उसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो ज़रा काफ़ी तकलीफ़ दे बातें हैं, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जो हैं वो निशाने पर तो थे। और ज़ाहिर है मुशर्रफ के ज़माने में जब उनको एक बतौर एक साइंसदान, जहाँ इंडिया ने अपने जो एटमी साइंसदान थे जिन्होंने धमाका किया था आज़ाद, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, उनको उन्होंने वहाँ पर अपना सदर बना लिया था और हमने बंदी बना दिया था। मतलब ये कमाल है। वैसे मतलब एटम बम बनाने वाले, यानी एटमी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान लेकर आने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमने शहीद कर दिया, अदालती कत्ल कर दिया। एटमी टेक्नोलॉजी लेकर आई थी, एटमी वो मिसाइल टेक्नोलॉजी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। आपने देख लिया उनके साथ क्या हुआ, किस तरह वो अपने छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो उनके साथ अदालतों के चक्कर काटा करती थी। नवाज़ शरीफ, एटमी धमाका किया उन्होंने। नवाज़ शरीफ साहब का क्रेडिट तो है ना, कोई उनसे छीन तो नहीं सकता, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का क्रेडिट है एटमी प्रोग्राम शुरू करने का। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का, समर में मुबारक का, इनका क्रेडिट है उसको पाया तकमील तक पहुँचाने का। उसमें अपनी जो सलाहियतें हैं उनकी, माहिर वज़ार भुट्टो साहब साइंसदान तो नहीं थे, तो वो उनका क्रेडिट था, तो वो उनसे नहीं छीना जा सकता। बिल्कुल इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब से 28 मई 1998 को एटमी धमाके करने का क्रेडिट नहीं छीना जा सकता। लेकिन क्या होता है, अगले साल ही नवाज शरीफ बंदी बन जाते हैं और जेल में होते हैं, हथकड़ियाँ लगी होती हैं, हथकड़ियाँ लगाकर जहाज़ की सीट के साथ बांधा जाता है और फिर हाईजैकर बनाया जाता है, फिर सज़ा दी जाती है, फिर अदालत को कहा जाता है कि जी को तो सज़ा मौत सुनाए। वो तो फिर नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि वो शायद जाफरी साहब कोई जज साहब थे, वो अड़ गए, उन्होंने कहा कि जी नहीं, सज़ा मौत नहीं होगी। बहरहाल तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, उनके साथ जो हमने किया, मतलब मुशर्रफ साहब ने उनको एक इंटरनेशनल स्मगलर के तौर पे बिठा दिया कैमरों के सामने और उनसे एतराफ़ करवा लिया कि जी हाँ, ये मैं स्मगलिंग किया करता था, ये जो एटमी टेक्नोलॉजी की ना, मैं स्मगलिंग करता था। तो हैरान थी उस वक्त भी दुनिया कि यार एक अकेला साइंसदान कैसे कर सकता है, यानी मतलब पूरा एक नेटवर्क होता है वो। और ज़ाहिर, लेकिन बहरहाल तो उनको हमने जो मोहसिन पाकिस्तान का खिताब तो दिया, लेकिन उनके साथ सलूक वही किया जो हम मोहसिनों के साथ करते हैं, यानी भुट्टो शहीद, नवाज शरीफ का ठीक है, उनके ऊपर उनसे सियासी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उन्होंने बहरहाल पाकिस्तान में बहुत कुछ किया है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, आज अगर ये मोबाइल टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आज अगर हम दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में ये सारा कुछ आया था, उन्होंने किया था। फाइबर हम देख रहे होते थे, सुन रहे होते थे उस वक्त में कि जी अब हम वीडियो कॉल, यानी फ़ोन सिर्फ यूँ नहीं होगा, फ़ोन हम सामने वाला हमें देखेगा, हम उनसे बात भी करेंगे। तो बहरहाल तो हमने उनके साथ जो किया वही डॉक्टर कदीर साहब के साथ करना था, तो वो किया। लेकिन वो जो ख़त है उनका जो लिखा गया है वो बड़ा अफसोसनाक है और वो मतलब हैरान कुन है कि चले मुशर्रफ तो एक आमिर था, उन्होंने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए या कुछ और बचाने के लिए उन्होंने तो कर दिया। इमरान खान साहब को डॉक्टर कदीर से क्या तकलीफ़ है, वो कह रहे हैं कि जी वो इमरान खान साहब जो है वो उनका बस नहीं चलता, मेरे वो जो इंटरव्यू था। लेकिन जो ख़त है CM सिंह को उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने CM सिंह ने, क्योंकि उनको ख़त उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनसे कोई रब्ता किया था, उस पर उन्होंने ख़त लिखा था और उन्होंने कहा था कि जनाब मैं आपका जो फूलों का आपने गुलदस्ता भेजा है उस पर मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपने मुझसे पूछा, मैं आपका इस पर, आपकी इस जेस्चर पर
میں آپ کا شکر گزار ہوں اور الحمدللہ میں بہتر ہوں، میری طبیعت ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ جی اس کے بعد وہ نام لکھتے ہیں کہ جناب پرائم منسٹر، پنجاب کے سی ایم، کے پی کے سی ایم اور بلوچستان کے سی ایم، یہ تو منتظر ہیں میری موت کی خبر سننے کو. یعنی گڈ نیوز لکھ رہے ہیں وہ، گڈ نیوز یعنی ان کے لیے خوشخبری ہوگی، میری موت کی خبر جو ہے ان کے لیے خوشخبری ہوگی، اس کے لیے منتظر ہے. اور میں اپنے صوبے کے اور اپنے شہر کے وزیر اعلیٰ کا خط آنے پر میں آپ کا شکر گزار ہوں. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے میری خیریت دریافت کی. تو یہ کیا وہ رویہ تھا؟ ڈاکٹر قدیر صاحب نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی، ٹھیک ہے، بناتے ہیں پارٹیاں، لیکن اس طرح کا رویہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تکلیف ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پہنچائی ہوگی. مشرف نے تو پہنچائی، لیکن عمران خان صاحب سے بھی کوئی تکلیف ان کو ہوئی ہوگی. عمران خان صاحب کے جنازے میں نہ جانے کی کہ جو وہ کیوں نہیں گئے جنازے میں ڈاکٹر قدیر کے، تو اس کے پیچھے 100 قسم کی تھیریز ہیں جو بھی ہے. لیکن بہرحال وہ انہوں نے وفاقی کابینہ کو بھیجا. عمران خان صاحب جنازوں میں نہیں جاتے، وہ نہیں جاتے، اس کے پیچھے سبب ڈھونڈنے کی میرا خیال ہے کوئی اس طرح نہیں ہے ضرورت، ٹھیک ہے، نہیں جاتے. وہ پہلے بھی کسی جنازے میں نہیں گئے، لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ڈاکٹر قدیر صاحب کی کو سیاسی مخالفت یا کسی اور وجہ سے وہ نہیں گئے. وہ نہیں جاتے جنازوں میں، ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے. لیکن اصل چیز یہ تھی کہ وہ جاتے جو ایک ان کا ویڈیو ہے، ان کا جو ویڈیو کلپ ہے، وہ جو انٹرویو ہے جس میں وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق کہتے ہیں کہ جی وہ اچھے انسان نہیں ہے، انہوں نے مجھے تکلیف ہی دی ہے، اور یہ جو خط ہے. تو بہرحال اب معاملہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہی چل رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ان دنوں بحران کے گھیرے میں ہیں. ظاہر بحران گھیر چکا ہوا ہے ان کو. وہ بحران وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا ہے، خاموشی ہے نا، جو طوفان سے پہلے والی خاموشی اس طرح کی ہے. تو اس میں عجیب و غریب قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اور بار بار میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ جب تک حکومت کو انفارمیشن نہیں دے گی تو ڈس انفارمیشن کا ایک طوفان ہوگا جس کو روکا نہیں جا سکے گا. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس سے خطاب کیا. اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کی جو سیرت پر، اور پھر اپنا جو پروگرام تھا کہ کس طرح وہ ان کی ذات کو نمونہ بنا کر، مثال بنا کر ہم اپنے آگے بڑھ سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں نوجوانوں کو. انہوں نے وہ رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کے قیام کا بھی اعلان کیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ فحاشی کیا ہوتی ہے، فحاشی کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کس طرح فحاشی جو ہے وہ اس نے یورپ کو کھا لیا، مغرب کو، اور کس طرح مغربی خاندان جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے، کس طرح وہاں پہ طلاق کی ریشو بڑھ گئی. بلکہ خود بھی انہوں نے کہا کہ طلاق جو ہے وہ تکلیف دہ عمل ہے. میں کیونکہ میری خود طلاق ہوئی ہے، میرے بچے اس سے کس طرح بھگتے ہیں مجھے پتہ ہے. لیکن بہرحال انہوں نے کہا یہ فحاشی اور یہ جو جنسی جرائم ہیں ان کو روک تھام کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا. تو ایک لمبی تقریر تھی، ان کی خطاب تھا، لیکن اس میں جو بات سب کو مطلب ہے نا کہ جس پہ سب کی نظر ٹک گئی کہ یار یہ بات کیوں آئی. جاتے جاتے خطاب کرتے کرتے وزیر اعظم عمران خان صاحب نوجوانوں کے لیے پیغام دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں جس طرح کی زندگی گزارتا تھا، زبردستی میری والدہ مجھے والد صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے بھیج دیتی تھی، تو میں جاتا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا میں نماز کیا پڑھ رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آنے والی نسل جو ہے ہماری، اس کو پتہ ہو کہ ہم بطور مسلمان ہم کیا تھے. ہمارا یعنی وہ ریاست مدینہ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ کس طرح ریاست مدینہ نے یوں دیکھتے دیکھتے پوری جو اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں ان کو انہوں نے کیا کر دیا، ان کو شکست دی، اور پھر اپنا غلبہ ہوا پوری دنیا پر. تو وہ کس طرح ہوا، یہ کیا تھا اس کے پیچھے، کیا وہ اس پر ریسرچ ہونی چاہیے. اس طرح کی باتیں کرتے کرتے اچانک انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا. وہ جملہ پہلی بار نہیں کہا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، یہ جملہ پہلے بھی کہہ چکے ہوئے ہیں. پہلے انہوں نے جملہ تب کہا تھا جب پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی تھی. جملہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی خالد بن ولید جو ہیں وہ دنیا کے عظیم ترین جرنیل تھے، انہوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کر کہا کہ اب میں نے اپنا جرنیل اور رکھنا ہے اور لانا ہے، لہٰذا آپ کو میں ہٹا رہا ہوں، آپ ہٹ جائیں، اور ان کو ہٹا دیا. اب یہ وہ جملہ ہے جو آج کے سیاسی بحران یا آج کی یہ جو عجیب و غریب قسم کی سراسیم کی کیفیت ہے، جس طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں، اس میں یہ جملہ، اچھا میں نے نارملی یہ جملہ ٹویٹ کر دیا. جب میں نے ٹویٹ کیا، جب جوابات آنا شروع ہوئے، تب مجھے لگا کہ اوہ اس جملے کا کیا مطلب لیا جا رہا ہے. اس جملے کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے سپہ سالار کو پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی یہ تو میرا اختیار ہے، میں تو کبھی بھی ہٹا سکتا ہوں. اور یہ پہلے بھی کر چکے ہوئے عمران خان صاحب اس طرح کی بات. پیغام تھا کہ نہیں،
اس کو پہلے بھی اسی طرح لیا گیا تھا. ایک بار پی ڈی ایم نے جب تحریک شروع کی تھی اکتوبر 2020 میں, تو اس وقت اس دوران کوئی خبریں یہ بھی تھیں کہ جناب جو رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے پی ڈی ایم کے ساتھ اور حکومت کو ختم کرنے, حکومت کو گھر بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں, ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, اور سارا عام انتخابات, یعنی اس طرح کی خبریں چل رہی تھیں. اس دوران وزیر اعظم عمران خان صاحب انٹرویوز دیا کرتے تھے, اور اس دوران انہوں نے دو باتیں کی تھی. ایک بات یہی والی کی تھی کہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو دوران جنگ فارغ کر دیا تھا, نکال دیا تھا. انہوں نے کہا جی میں اپنی مرضی کا جنرل لاتا ہوں, تو وہ تو ان کا اختیار تھا, انہوں نے کر دیا. اور دوسری بات انہوں نے کی جب نواز شریف صاحب نے الزام لگانے شروع کیے ڈی جی آئی ایس آئی پر, آرمی چیف پر اور دیگر پر, کہ جناب یہ مجھ سے آ کر استعفیٰ مانگتے تھے میرا, یہ کہتے تھے میں استعفیٰ دے دوں. تو خان صاحب ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ یہی سوال ہوتا ہے, بات ہوتی ہے. انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہے, مطلب پرائم منسٹر سے کوئی استعفیٰ مانگ سکتا ہے؟ میں پرائم منسٹر ہوں, کوئی ہمت کر کے دکھائے, مجھ سے تو کوئی استعفیٰ مانگے میں اس کو اسی ٹائم فارغ کر دوں گا. اب اس کو بھی پیغام سمجھا گیا تھا. اب جو اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے, جو حالات سامنے ہیں, اس کو نظر میں رکھتے ہوئے پھر عمران خان صاحب کے یہ جو جملہ ہے خالد بن ولید کو دوران جنگ ہٹا دینے والا حضرت عمر کی طرف سے, تو اس جملے کے ظاہر پاکستان کے سیاسی حالات کے تناظر میں اس کا مطلب لیا جا رہا ہے. پیچھے خان صاحب کے دماغ میں کیا ہے, خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں. یعنی ایک وقت یہ تھا کہ جب پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ عروج پر تھی اور نواز شریف صاحب ہر جلسے میں نام لے لیتے تھے, قمر جاوید باجوہ, جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا, ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض صاحب کا, اور کچھ اور ایک جو جنرل تھے ان کا, یا وہ جو ایک دھمکی مریم نواز صاحبہ کو کہا تھا نواز شریف صاحب نے کہ ان کو سمیش کرنے کی دھمکی دی ہے, تو وہ ایک اور جنرل تھے, ان کا نام لیتے تھے. تو اس وقت بھی ایک چیز سامنے آئی تھی, اور وہ یہ تھی کہ وہ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا نواز شریف اور شہباز شریف کی کنورسیشن پر. سہیل وڑائچ صاحب بہت ایک منجے ہوئے صحافی ہیں, اور ان کو اپنی بات کنوے کرنے کا آرٹ آتا ہے کہ وہ جو بات ہے, یعنی ان تک وہ خبر آئی ہے, وہ خبر اس کو خبر کی صورت میں نہیں دے سکتے, تو وہ کسی کو خط کر دیتے ہیں. عالم ارواح سے خط آتا ہے, اور شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کا ایک فرضی فون کال کا انہوں نے ایک ذکر کیا تھا. اس میں ذکر انہوں نے یہ کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں بھائی صاحب آپ نے مروا دیا, میں نے معاملات سارے فٹ کر دیے تھے. اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج اور عمران خان صاحب کی دوریاں ہو چکی ہوئی تھی, آپ نے نام لے کر ذرا معاملہ گڑبڑ کر دیا ہے. میں تو سارا کچھ ٹھیک کر چکا تھا, آپ کے نام لینے کی وجہ سے اب دوبارہ عمران خان اور فوج جو ہے, یا فوج تو پوری تو نہیں ہوتی ظاہر ہے, فوجی حکام ہے, آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی, وہ اب ہو گئے قریب. تو میرا سارے کیے کرائے پر آپ نے پانی پھیر دیا ہے. ظاہر ہے ہم نے اگر اس میں ظاہر ہے اس بات میں وزن بھی تھا کہ عمران خان صاحب کو اگر آئسولیٹ کر کے اپوزیشن کی تحریک آگے بڑھتی تو دباؤ آتا اسٹیبلشمنٹ پر, اور وہ دباؤ کام کر جاتا عمران خان صاحب کو سنگل آؤٹ کرنے میں, وہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں -1 کرنے میں ہوتا کام آتا وہ دباؤ. لیکن کیونکہ نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ نام لے لیے, تو جن کے نام لیے ادھر سے عمران خان صاحب پر حملہ آور ہیں, ادھر سے جو عسکری قیادت تھی ان پر حملہ آور تھے, تو وہ دونوں آ کر بیٹھ گئے ساتھ. دوبارہ دوریاں تھیں کہ نہیں تھیں, لیکن بہرحال جتنے وہ قریب تھے اس سے زیادہ قریب ہو گئے. تو اس وقت بھی یہ خبریں تھیں اس طرح کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دن گنے جا چکے ہیں, ان کو کہا گیا ہوا ہے. عثمان بزدار صاحب کا معاملہ تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ بزدار صاحب کو بھی کہا گیا تھا کہ یہ ہٹا دیں, عمران خان صاحب نے انکار کر دیا تھا. تو اس وقت یہ معاملہ چل رہا تھا. پھر وہ جو سینٹ کا الیکشن تھا جس میں حفیظ شیخ ہار گئے تھے, اس میں بھی عمران خان صاحب کو شک تھا کہ جی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہے میرے خلاف. تو یہ ساری چیزیں تھیں. اس وقت عمران خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ جناب میں تو پھر فارغ کر دوں گا, یا جس طرح حضرت عمر نے خالد بن ولید کو ہٹا دیا تھا اس طرح میرے پاس بھی پاور ہے. یہ میسج گیا تھا نا. تو آج جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر اور فوج میں اعلیٰ سطح کے تقرر پر جو تنازعہ چل رہا ہے, یا جو اختلاف چل رہا ہے, یا جو ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت بنی ہوئی ہے جس کا فواد چودھری آن ریکارڈ آ چکے ہوئے ہیں کہ ہاں جی مسئلہ ہے, اور خبر یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب ثالثی کروا رہے ہیں. تو جب یہ معاملہ سارا آن ریکارڈ اپنا آ چکا ہوا ہے, تو اس دوران اس طرح کی بات کرنے کا مطلب یہ لیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ میسج کر رہے ہیں, انڈائریکٹلی پیغام دے رہے ہیں کہ بھائی پرائم منسٹر میں ہوں, میرے پاس اختیار ہے. اس اختیار تو نواز شریف صاحب کے پاس بھی تھا نا, انہوں نے بھی جنرل پرویز مشرف کو ہٹایا تھا, تو پھر جنرل پرویز مشرف نے لگا دیا تھا. ماشاء اللہ آج وہ حالات نہیں ہیں, لیکن سمجھنے والے
اسی طرح سمجھ رہے ہیں کہ خالد بن ولید کی مثال دوبارہ دینے کا مطلب پیغام دینا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی.